अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान अमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़तदरा के मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से एक बार फिर खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात शुरू करने के हवाले से पसे पर्दा कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम तहरीक इंसाफ ऐसे किसी अमल की तरदीद कर रही है। जहाँ तक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की बात है तो उमर अयूब के बकौल पार्टी का इस हवाले से हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं है। इसके अलावा आज एडवोकेट जनरल KP शाह फैसल, बैरिस्टर अली ज़फ़र, सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी और दीगर वकला साबिक वज़ीर आज़म से मिलने गए तो उन्हें अडियाला जेल पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया और जब इजाज़त मिली तो जेल पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है। अलीमा खान साहिबा भी आज इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार हुई, ताहम उनकी साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई। सराइयाँ हो रही थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हैं। हमारी गाड़ी 40-50 मिनट रोकी रखा, उसके बाद इजाजत मिली। जब हम मुलाकात कर रहे थे हमने उनको ये भी कहा कि अगले 10 दिन के लिए आपके केसेस पोस्टपोन कर दिए गए, हमें इसके ऊपर जरा तफ्तीश है। उन्होंने कहा बुशरा बीबी पे जो प्रेशर डाला जा रहा है ताकि वो ब्रेक डाउन करे और मेरे पर प्रेशर पड़े, जो मर्जी प्रेशर डाल दे, मैं आपके साथ डील नहीं करूँगा। PTI ईद के बाद सड़कों पर आने की बात तो कर रही है, लेकिन पार्टी में आए रोज इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं और शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के बाद इख्तलाफात की एक खलीज बढ़ गई है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि मरवत को अडियाला जेल आकर मिलने को कहा गया है। इसके अलावा जुनैद अकबर की एक मुबैना ऑडियो लीक आई है जिसमें वो सवाबी जलसे से मुतालिक गलत बयानी करने वालों की फहरिस्त अडियाला जेल जाकर देने की बात कर रहे हैं। यूँ लग रहा है कि अडियाला जेल PTI वालों के लिए शिकायती मरकज़ बन गया है, जिस पर उनके मुखालिफ ये कह रहे हैं कि बुरी खबरें अब सिर्फ अडियाला जेल से आ रही हैं और खतूत लिखकर मिन्नतें की जा रही हैं। जहाँ तक रमज़ानुल मुबारक के बाद तहरीक चलाने की बात है तो सेनेटर फैसल वावडा के नज़दीक अपोजिशन का दमादम मस्त कलंदर करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। क्या तहरीक इंसाफ अप्रैल से पहले ग्रैंड अलायंस बनाने में कामयाब हो जाएगी और क्या मौलाना फजलुर रहमान इस अलायंस में शामिल होंगे? इसी सारे सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें हैं PTI थिंक टैंक के सरबराह रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, माजी करीब में हमने देखा कि जब PTI की कोई बैक चैनल मुज़ाकरात की बात हुई तो खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी लग गई। अब एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि शायद PTI बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से कोई कोशिशें कर रही है। थैंक यू। मैं आपके सवाल का तो बड़ा डिटेल में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मुख्तसरन हमारे जुनैद खान साहब हैं जिन्होंने टेक ओवर किया एज प्रेसिडेंट ऑफ PTI KP, उनसे किसी ने सवाल किया था कुछ दिन पहले और कि इसी किस्म का सवाल था तो उन्होंने जवाब दिया था, बड़ा मज़े का है और मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर जवाब मैं दे नहीं सकता। उन्होंने कहा था जी कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारी बातचीत नहीं हो रही तो मैं झूठ बोलूँगा, लेकिन बातचीत क्यों आगे नहीं बढ़ रही? वो इसलिए नहीं बढ़ रही कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है खान साहब से, खान साहब उससे एग्री नहीं कर रहे। तो ये द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस बैक चैनल जिस दुआ फरमा रहे हैं वो ये है, इस वक्त स्टेट है और इससे खासे लोगों को खासी वरीज जो हैं वो हुई हुई हैं और हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि ये आगे ना बढ़ सके। और आज से मेरा ख्याल है इन्होंने जो 2 केसेस थे तोशाखाना 2 और GHQ, उनकी जो हेयरिंग्स थी उनको एडजर्न किया फॉर अबाउट 10 डेज प्लस 26 और 27 फरवरी को। और इन द मीन वाइल हमें खौफ है, बल्कि अब आज मुलाकात जो चूँकि नहीं करने दी गई, इससे यकीन हो रहा है कि ये खान साहब को दोबारा इन कम्युनिकाडो लेके जा रहे हैं फॉर 7-8 डेज, जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत हरकत है। ये बताइएगा कि जो मांगा जा रहा है या जो आप कह रहे हैं कि खान साहब कबूल नहीं कर रहे, वो क्या है? वो कोई ऐसी चीज़ है जो ज़ाती कुर्बानी है या ऐसी चीज़ है जो कोई नज़रियाती कुर्बानी है या पाकिस्तान के लिए वो समझते हैं इमरान खान साहब के ये फ़ायदेमंद नहीं है? हबीब साहब, आपको पता है इस मुल्क की ट्रेडिशन क्या है? पिछले कम से कम 3 से 4 दहाइयों में जो ट्रेडिशन रही है, जिसको भी निकाला गया है, उसने एक डील की है और वो डील के ऊपर अमल किया है और उसके बाद फिर वापस आ गया है नेगोशिएट करके। खान साहब इस पर नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल सीधे साधे लफ्ज़ों में कोई डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जी कि जहाँ तक मेरी ज़ात का सवाल है, मैं चाहता हूँ कि कोर्ट्स जो हैं उनके थ्रू मैं एक प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करके
ان سے سرخرو ہو کے باہر نکلوں. اور جو ہم نے 2 سوال جو ڈیمانڈز ان کو لکھ کے دی تھیں، آپ کو یاد ہوگا جب ہماری گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، اس میں سے ایک تھا یہ جوڈیشل کمیشنز بنانے کا، اور دوسری تھی کہ جو ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں جن کو قید کیا گیا ہے آلموسٹ 2000 آف دیم، ان کے راستے میں جو جان بوجھ کے ایک مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، ان کی بیلز نہیں ہونے دی جا رہی ہیں اور ان کو بغیر کسی وجہ کے سزائیں دی جا رہی ہیں، وہ ختم کیا جائے. یعنی کہ وہ ایک جو لیگل پروسیس ہے اس کو انہینڈڈ جو ہے اس کو آگے. اس کا مطلب ہے پھر مریم نواز نے جو آج اپنے جلسے میں بات کی نارووال میں، بڑا جلسہ انہوں نے کیا، اپنی ایکٹیویٹی کی، تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ اڈیالہ سے بری خبریں آ رہی ہیں، بس پاکستان میں ساری اچھی خبریں ہو چکی ہیں، آ رہی ہیں. حبیب صاحب وہ سوچنا یہ پڑے گا کہ وہ بری خبریں کس کے لیے، کیا ان کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے، یہ دیکھنا پڑے گا. میں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے، اب پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے تو کہ آج مریم صاحبہ نے جلسہ کیا ہے نارووال میں. میری خواہش ہے کہ جی ملک کے باقی علاقوں میں بھی وہ جلسے کریں، اور امید کرتا ہوں کہ جی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بھی جلسے کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ تو جلسے کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب اڈیالہ جو ہے وہی بس ایک جگہ ہے جو اس وقت وہ ان کے خیال میں ایک ایکسس ہے، اڈیالہ جو سمجھتا ہے جہاں سے پاکستان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، ورنہ تو ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. اڈیالہ میں تو خان صاحب کی ذات جو ہے وہ اس وقت مفقود ہے، قید ہے جی، پچھلے 1.5 سال سے قید ہے، لمیٹڈ ان کی ایکسس ہے، وہ بھی روکی جا رہی ہے. آج بھی ان سے ملاقات وکلاء کی تھی، فیملی کی تھی، نہیں کرنے دی گئی. پچھلے تقریباً 22-23 ہفتے ہو گئے ہیں کہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کہاں کس چیز سے ان کو خوف ہے. اگر لیٹرز کی بات کر رہی ہیں تو لیٹرز کا اگر کانٹینٹ ڈسکس کر لیں تو وہ بھی ایک پازیٹیو ترلا ہے، یہ ترلا ہے، منتیں ہیں. یہ خان صاحب کو نہیں جانتے یہ لوگ. خان صاحب ترلے منتیں کرنے والے ہیں نہیں. اگر ترلے منتیں کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. خان صاحب باہر نکلنا چاہے تو آج نکل سکتے، جیسے ان کے والد صاحب نے کتنی دفعہ ڈیلز کیے. اگر ویسا کام جو ہے ان کے والد صاحب کے نقش قدم پر چل پڑے تو آج باہر آ سکتے. رب صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے خطوط اشتعال انگیز ہیں. نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ اس پہ کسی قسم کی اشتعال انگیزی ہے. ہاں، آج کل کے حالات میں سچ بولنا جو ہے وہ اشتعال انگیزی کے ساتھ ہی اس کی تشبیہ دی جاتی ہے. تو یہ سچ ہے، حقیقت جو انہوں نے بیان کی ہے، اور بڑے پازیٹیو لیٹرز ہیں کہ جی یہ جو فاصلہ پیدا ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک بحیثیت سابق وزیر اعظم کے ایک رول پلے کر سکتا ہوں، اور یہ کہ اس کو جو فاصلہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے اور کوئی میرا خیال ہے کہ اشتعال انگیزی نہیں ہے، بلکہ حقیقت بیانی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کا اتحاد کا جو بیانیہ ہے، کبھی آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے. کبھی ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ اور مولانا فضل الرحمان بس اچانک معانقہ فرمانے لگے ہیں، اور پھر کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ ایٹ آرمز لینتھ چلے گئے ہیں. کیا سچویشن کیا ہے اور معاملہ پھنسا کہاں ہوا ہے؟ بس معاملہ کافی آگے بڑھا ہے حبیب صاحب. آپ کا کہنا جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ایگری بھی کرتا ہوں، کیونکہ مولانا صاحب کی پارٹی اور ہماری پارٹی کے درمیان جو تعلقات رہے ہیں وہ آپ میرے سے بھی بہتر آگاہ ہیں. انتہائی کشیدہ تعلقات رہے تھے، اور وہ سیاست میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، اچھی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آج جو حالات ہیں وہ بہت بہتر ہیں. ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کنسرنز، اپنے وریز، اپنے پروپوزلز لے کے جاتے ہیں. اور ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے ہماری، یہ لارجر پلیٹ فارم بنا ہے، اس پہ ایک نقطے کے اوپر سب کی جو ہے وہ کنسنسس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک میں آئین بحال ہونا چاہیے. اور آئندہ جو تحریک چلے گی وہ اس ایک نقطے کے اوپر ہی چلے گی، جس میں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو موجود ہیں انکلوڈنگ مولانا صاحب. اس کے لیے ضروری ہے نا کہ ایک اس کا کوئی پولیٹیکل سمبل بھی، یا آپ یوں کہیں کہ پولیٹیکل ایکسپریشن بھی تو ہو نا، کہ کہیں آپ لوگ اکٹھا جلسہ کریں، کہیں کسی ایک سٹیج کو شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیں. ایسا تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ابھی تک مولانا کے بھی تحفظات قائم ہیں، اور غالباً پہ آپ لوگوں کے تحفظات بھی قائم ہیں. حبیب صاحب اتنا قریب نہیں جا رہے، اس طرف بڑھ رہے ہیں. بالکل آہستہ آہستہ ہے، اب تک اسپیڈ بہت کم ہے بیکاز آف دی نیچر آف تعلق جو کہ ہمارے رہے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. تو تھوڑا سا وقت لگے گا نا ایک کانفیڈنس بلڈنگ میشرز میں. لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے کافی یقین ہے
کہ مولانا صاحب اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں جہاں کہ وہ پلیٹ فارم کے اوپر ایک پولیٹیکل سٹرگل جو ہے پرامن پولیٹیکل سٹرگل وہ ویج کرنے کے لیے. کیا مولانا فضل الرحمان اس اتحاد کی سربراہی کریں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی سب لوگوں کا. چونکہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور میرا خیال ہے کہ کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز بھی جوائن کر رہی ہیں, خاص کر سندھ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں, تو وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گی کہ کس نے یہ لیڈ کرنا ہے. ابھی تک تو جو ہمارا 5 پارٹیز کا اتحاد تھا اس کو محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے تھے. مولانا صاحب کی مجھے بھی پتہ چلا کہ ان کی خواہش ہے, لیکن انہوں نے مجھے 1-on-1 کی بیسس کے اوپر ابھی تک نہیں پتا. ہاں اگر ان کی خواہش ہوگی تو میرا خیال ہے کہ وہ پارٹیز کے پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا. کیونکہ مولانا کو اتحادوں کی سربراہی کی عادت بھی ہے, ان کے والد صاحب بھی کرتے رہے ہیں, تو ایک نیچرل آپ کے سربراہ اتحاد کے وہی بنتے ہیں, اور غالباً اسی صورت میں آپ کی کہیں بچت بھی ہوگی. ٹھیک ہے حبیب صاحب آپ نے لگا دی ہے اسی میں. نہیں ٹھیک, دیکھیں مولانا صاحب ایک بہت ہی کانسومیٹ قسم کے پالیٹیشنز ہیں. میں ذاتی طور کے اوپر ان کو اس بات کے اوپر ایڈمائر کرتا ہوں. ان کی شاید سیاست کے انداز سے ہم بعض دفعہ ڈس ایگری کریں, آج بھی شاید ہم ڈس ایگری کریں, لیکن ان کا جو عبور ہے سیاست کے آرٹ کے اوپر اس کو ڈینائی نہیں آپ کر سکتے. تو سربراہی اگر کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ لینڈ کرے گا. لیکن یہ میرا ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے, یہ تمام پارٹیز کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کس کو. کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ کراچی میں آپ جا رہے ہیں, کراچی اگر آپ جاتے ہیں, سندھ میں GDA ہے, چلیے ان کے ساتھ آپ چل پڑتے ہیں, تو کب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایسی میٹنگ ہو رہی ہوگی جس میں اس سارے اتحاد کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور پھر وہ گفتگو کریں گے اور پھر ایک پریس کانفرنس ہوگی کہ اس اتحاد کا نام یہ ہے, اس کا جنرل سیکرٹری یہ ہے, اس کا سربراہ یہ ہے, وہ کب تک ممکن ہے؟ میرا خیال ہے جی رمضان شریف کے دوران یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ سب کچھ ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا, کیونکہ رمضان شریف کے فوراً بعد عید کے فوراً بعد ایکچولی عید الفطر کے فوراً بعد جو پولیٹیکل تحریک ہے, سیاسی تحریک جو ہے اس کو آغاز کرنے کا عندیہ دیا گیا. سیاسی تحریک کی نوعیت کیا ہے؟ کیا ایک بار پھر اسلام آباد آنا ہے؟ سیاسی تحریک کی نوعیت یہ ہے جی کہ جو آئین ہے اس کو بحال کرنا ہے. یہ ہے ایک نقطہ جس کے اوپر کنسنسس ہے. اگر نیگوسیشنز کے دوران کوئی اور بات بھی شامل ہوتی ہے تو وہ اور بات ہے. اس وقت جس بات کے اوپر کنسنسس ہے سب کا وہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں آئین بحال ہونا چاہیے, آئین کی حکومت ہونی چاہیے, اور آئین سے جو چیز فلو کرتی ہے, جو رول آف لا ہے اور جو جمہوریت ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر کنسنسس ہو چکا ہوا ہے. اور چیزیں جو شامل ہوں گی وہ دیکھ لیا جائے گا, ان کو کر لیا جائے گا. ہاں نوعیت کیا ہے احتجاج کی, دیکھیے احتجاج پرامن ہوگا اور سارے ملک میں ہوگا. اب اس کی نوعیت جو ہے یہ بھی ابھی انہوں نے فائنلائز کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے, بڑے جلسے کرنے ہیں یا تمام شہروں میں لوکل مقامات کے اوپر جلسے کرنے ہیں, کانسٹیچوئنسی منیمم کانسٹیچوئنسی کس کو بنانا ہے جہاں کے لوگ نکلیں باہر. تو یہ سارا کچھ میرا خیال ہے کہ آئندہ 30 سے 40 دنوں میں جو اچھا رؤف صاحب, پاکستان کی ایک ہسٹری یہ بھی رہی ہے کہ جب بھی کوئی اتحاد بنتا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ بھی ہوتی ہے. یہ جو اتحاد آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں یہ شاید اپنی نوعیت کا واحد اتحاد ہوگا جسے ابھی تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ کوئی سپورٹ کہیں سے ملے گی. تو کامیابی کے پھر چانسز کیسے ہوں گے؟ بی میں آپ کی اس بات سے مؤدبانہ طریقے سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. اس اتحاد کو اس طبقے سے کی سپورٹ حاصل ہوگی جو کہ سب سے زیادہ فارمیڈیبل اور ریلیونٹ طبقہ ہوتا ہے, وہ ہے پاکستان کے عوام. اور ہم کسی اور کی سپورٹ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں, ہم صرف اور صرف پاکستان کے عوام کی سپورٹ کے اوپر بینک کر رہے ہیں, اور وہ کلیتاً ہمارے ساتھ ہے. لیکن آپ کی پارٹی کے اندر کے جو اختلافات ہیں, آپ کو نہیں لگتا وہ تنظیمی اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ آئندہ اگر آپ تحریک چلانے کی کوشش کریں تو شاید آپ کی پارٹی کے اندر اتنی سخت ہی نہ رہے کہ وہ اس تحریک کو لیڈ کر سکیں؟ حبیب صاحب, 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے فلی یونائٹڈ ہے بیہائنڈ خان صاحب. جہاں تک اس چیز کا سوال ہے تو وہاں آپ کو ایک رزم بھر بھی کوئی ڈس یونٹی نظر نہیں آئے گی. ہاں لوگوں کی آراء ہوتی ہیں, مختلف آراء ہوتی ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر اور اس کی کوشش بھی بہت کی گئی ہے. بہت سے جو میں یوز کروں گا ورڈ چھوڑے گئے ہیں جو کہ پارٹی میں ڈس افیکشن اینڈ ڈس یونٹی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم بہت جلد یہ جو انٹرنل تھوڑے سے فشلز کہنا چاہیے ان کے اوپر قابو پا لیں گے. فیصلے کیے جا چکے ہوئے ہیں, اب یہ ہے کہ جی وہ فیصلے جو ہیں لوگوں نے قبول کرنے ہیں.
کچھ لوگ ہیں وہ پارٹی میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی قبولیت نہیں ہے، کچھ لوگ پارٹی کے اندر ان کی قبولیت نہیں ہے جن کو باہر نکالا گیا ہے. یہ دونوں قسم کے جو گروہ ہیں، میرا خیال ہے کہ آئندہ 1 سے 2 ہفتے کے اوپر یہ ساری چیز جو ہے وہ سیٹل ہو جائے. کچھ لوگ آپ کی پارٹی کے اندر کے اختلافات کی وجہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو قرار دے رہے ہیں کہ جو باہر لندن میں، امریکہ میں بیٹھ کے جو اپنے ویلاگز کرتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہیں. دیکھیے، میں یہاں ایک بہت بڑا کرائسس ہے حبیب صاحب، آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں. خان صاحب کے ساتھ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو انٹریکشن ہے وہ ورچولی ختم ہو چکا ہوا ہے اس وقت، اور اس لیے جو گائیڈنس ہے، جو ان کو گائیڈ کرنا جو ہے، شاید وہ بھی لمٹ ہو چکا ہوا ہے کہ جی یہ کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، یہ کرنا ہے. سو شاید کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، لیکن میں کوئی ایز سچ پن پوائنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو خان صاحب خود پھر اسپیل آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی، ایسی ہونی چاہیے تھی. لیکن جو انٹریکشن ہے وہ اس حد تک لمٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اس میں غلطی کا محال جو ہے وہ موجود ہے. وہ میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو کمپلیٹلی ایلیمنیٹ کر سکتا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کی قربتوں میں ایک مسئلہ علی امین گنڈا پور صاحب کی صورت میں موجود ہے، کیونکہ دونوں کی کانسٹیٹوئنسی ایک ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم رہتے ہیں اور پھر آپ کا اتحاد بھی مولانا کے ساتھ ہو سکے؟ دیکھیے، خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے نا، خان صاحب کے کہنے کے اوپر، خان صاحب کی اپروول کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر پارٹی کو تو فالو کرنا پڑے گا. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے میرا خیال بڑے میگنانمس آدمی ہیں. ان کے اپنی جو کانسٹیٹوئنسی میں ان کا جو ہولڈ ہے اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ووٹ تو خان صاحب کا ہے، جہاں سے بھی خان صاحب نے کہنا ہے وہ ووٹ تو ملے گا. تو یہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس جو ہے وہ اصل میں قومی پالیٹکس کے اوپر حاوی نہیں ہونی چاہیے، میری یہ کنٹینشن ہے. سو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مڈل کورس جو ہے وہ تلاش کیا جائے. کیا کوئی سی ایم کو بدلا بھی جا سکتا؟ میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ انٹائرلی پریروگیٹو جو خان صاحب کا ہے. لیکن مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی اسٹیج کے اوپر کہ جی سی ایم کو بدلا ہو. ہاں، وہ جو جسے کہتے ہیں پبلک آفس اینڈ پارٹی آفس جو ہے اس کو سپریٹ کیا گیا ہے. جنید صاحب ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہاں، جیسے عالیہ حمزہ پنجاب میں ہیں، وہ شی ہیز ایکٹیویٹڈ دا پارٹی ان پنجاب. آپ کے سامنے جنید صاحب بھی کچھ نالا نظر آ رہے ہیں. پنجاب میں کام کرنے کو کچھ موقع مل گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیچھے جو ہوا ہے ہمارا، اس میں کافی دیر کے بعد پنجاب میں آپ نے ایکٹیویٹی دیکھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اسی طریقے سے اسی پیس کے اوپر جاری رہا تو آئندہ جب ہمارا کوئی ہوگا احتجاج تو اس میں پنجاب ایک بہت میجر رول پلے کرے. اور ابھی جو عظما پوچھ رہی ہیں کہ جنید صاحب بھی تو کچھ پریشان سے ہیں، نالا ہے نظر آ رہے ہیں پارٹی کے ان کی ایک آئی ہے جس میں وہ تنگ ہیں کہ پارٹی میں گروپس بنے ہوئے ہیں اور غلط رپورٹ کیا جاتا ہے پارٹی صدر کو چیزوں کے حوالے سے. وہ بڑے کنسرنز کا اظہار کرے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ دوں صوبائی صدارت. دیکھیے، ایک تو میں یہ آڈیو لیکس کو بلیو نہیں کرتا، یہ ٹیمپرڈ بھی ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنید بہت جگری آدمی ہے، وہ بہت بہادر آدمی ہے اور بڑا ہی کمیٹڈ آدمی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ بھاگنے والا ہے. وہ مسائل کو فیس کرے گا، حل کرے گا. اور ہوتی ہیں ایک سیٹلنگ ان ٹائم ہوتا ہے، اور جنید صاحب ابھی اس سیٹلنگ ان ٹائم سے گزر رہے ہیں. انہوں نے جلسہ کیا ہے ثوابی کا، انہی کی ایز پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی کے پی، انہی کی لیڈرشپ میں وہ ہوا ہے. آئی تھنک بہت اچھی پرفارمنس تھی، اور حالات جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں آپ کو بہت زیادہ بہتر نظر آئیں گے انشاءاللہ. واشنگٹن میں بھی کچھ لابنگ چل رہی ہے رؤوف صاحب. کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کچھ ایسی لابنگ کر رہی ہے کہ پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے خان صاحب کی رہائی کے لیے. کچھ ٹویٹس بھی ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی وہاں پہ ہیں اس وقت، سنا؟ جی، ڈاکٹر عارف الوی صاحب اس وقت امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. دیکھیے، میں نے اس سوال کا بھی بڑی دفعہ جواب دے چکا ہوں. میں ایک پارٹی ہونے کے ناطے، سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے، ہم کسی دوسرے ملک کو اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کرنے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اور ہم نے نہیں کہا ہوا. ہاں، اگر کوئی وہاں ایفرٹس ہو رہی ہیں، پاکستانی کر رہے ہیں، جو ڈائسپورا ہے وہ کر رہا ہے، تو لازمی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں اس ملک میں جو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب کو پتہ چل چکا ہوا ہے. ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہوئی ہیں، جو جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو رول ڈیریل کیا گیا ہے، رول آف لا نان ایگزسٹنٹ ہے، جس طریقے سے جوڈیشری کے پلر کو کمپلیٹلی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے. تو یہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کو پتہ ہے، یہ ان کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کان ہیں، وہ سن رہے ہیں سب کچھ. کیا آئی ایم ایف کو بھی تو آپ نے کچھ اپرائز کیا ہے اس حوالے سے؟ جی، آئی ایم ایف کو وہ جو ڈوزیر ہم نے بنایا تھا، جو ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا ہے خان صاحب نے،
اس کی ایک کاپی جو ہے وہ ہماری پارٹی کی طرف سے ان کو گئی ہے جی. تو آئی ایم ایف نے کیا آپ کو کچھ یقین دہانی کرائی ہے یا کوئی جواب دی؟ نہیں جی، صرف وہ ڈیلیور ہوئی ہے کاپی جی، میٹنگ نہیں ہوئی ہے. کوئی میٹنگ نہیں ہوئی؟ کیونکہ ایک بات کہی جا رہی تھی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹی سے بھی ملے گا، تو کیا نہیں، ان کی ہمارے ساتھ کم از کم ہماری پارٹی کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. تو یہ آپ نے ان کے مانگنے پہ دیا ہے یا ویسے ہی دیا ہے؟ نہیں، ہم نے خود اپنے انیشیٹو کے اوپر دیا جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک جو آپ کی پارٹی اب آگے چلتی ہے اور معاف کیجیے گا سندھ میں جی ڈی اے کے ساتھ آگے مل کے بڑھتی ہے، تو جی ڈی اے نے آپ کے ساتھ کوئی ابھی ایسی چیز طے کر لی ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کسی اتحاد میں شامل ہونے کو، یعنی وہ جو کہ خود ایک اتحاد ہے پھر اس کو ایک اور اتحاد میں شامل کرنا یہ کافی مشکل کام ہے، تو کیا کچھ ابتدائی باتیں ہو چکی؟ جی ہاں، کافی دیر سے ان کے ساتھ رابطہ تھا. جب سے یہ 5 پارٹی پلیٹ فارم بنا تھا اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ ان کے ساتھ بھی، کیونکہ لاسٹ گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ حکومت میں فریق کے طور کے اوپر شامل تھے، تو وہ کچھ جو انیشل باتیں ہوتی ہیں وہ طے ہو چکی ہوئی ہیں. ہماری ایک ڈیلیگیشن سندھ جا رہا ہے ان دا نیکسٹ 1 or 2 days، اور سینئر ڈیلیگیشن ہے، سینئر لوگوں کے اوپر مشتمل ہے وہ، اور میرا خیال ہے کہ وہاں اس شراکت داری جو ہے اس کو فائنل شکل دے دی جائے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی ایک دوسرے سے کچھ شکوہ کناں نظر آتی ہیں، کیا اس میں آپ کے لیے کچھ راستہ نکلتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے قریب چلے جائیں؟ جب یہ الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت بھی ہمیں کچھ چندیا دیا گیا تھا جی کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں. جی، اس کے بعد بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم ہمیں یہی کہا گیا ہے، لیکن ایک پرنسپل پوزیشن خان صاحب نے لی ہوئی ہے کہ یہ تمام لوگ جنہوں نے کہ مینڈیٹ چوری کی بینیفیشریز ہیں، ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سیاسی اتحاد نہیں کیا جائے. آپ کو کہا گیا، کس نے کہا آپ کو کہ فلوٹ کرتی رہتی ہے نا چیزیں جی. اچھا، مطلب کہیں آسمانوں سے کوئی چیز آئی؟ آسمانوں سے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے آتی رہتی ہیں کہ جی کیا جائے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ پیغام رسانی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، مریم نواز صاحبہ اب سے پہلے، آج سے پہلے ہم نے دیکھا مختلف سکولز یونیورسٹیز میں جا رہی تھیں، اسٹوڈنٹس سے مل رہی تھیں. آج جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، ایک پہلا باضابطہ جلسہ تھا نارووال میں جہاں انہوں نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ اڈیالہ سے صرف بری خبریں آ رہی ہیں، باقی پورے ملک سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. مریم صاحبہ نے یہ جلسہ کیوں کیا؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون الیکشن فیز میں جانے کی تیاری کر رہی ہے، اپوزیشن کیونکہ مطالبہ کر رہی ہے نئے الیکشن کا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جلسہ کیوں کہہ رہی ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا. اور مختلف ٹیلی ویژنز پر بھی میں نے دیکھا کہ یہ جلسہ کہا جا رہا ہے. یہ ایک حکومتی تقریب تھی جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں تھی. جس طرح کی ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ان کی پہلی ملاقاتیں ہیں، اسی طرح کی ایک حکومتی تقریب آج تھی جس میں زیادہ لوگوں کو شامل کر لیا گیا. جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جلسے کا. اچھا. جو چیز حکومت یک طرفہ طور پر کر رہی ہو اور دوسروں کو اجازت نہ ہو تو اس کو آپ جلسہ نہیں کہہ سکتے. ایسی ایکٹیویٹی کو، ایسی ایکٹیویٹی تو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہے، انہوں نے جو بھی کر لیا وہاں پہ 10,000 لوگ بلا لیں، 20 لاکھ بلا لیں، 1 لاکھ لوگ بلا لیں، وہ جیسے بھی کر لیں. کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی یہ اس وقت کہلائے گی جب سب کو کرنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. تو لاہور میں ہم نے دیکھا ہے کہ 8 فروری کو انہوں نے ایک جلسے کی اجازت مانگی، نہیں دی گئی. پنجاب کے دیگر شہروں میں اجازت مانگی گئی، نہیں دی گئی. تو جب کسی دوسری پارٹی کو، جو سب سے بڑی حزب اختلاف کی پارٹی ہے، حالانکہ وہ حزب اختلاف کی نہیں تھی، اسے حکومت میں ہونا چاہیے تھا. چلیے موجودہ صورتحال میں جو ہم حزب اختلاف کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو کیا نارووال میں جلسے کی اجازت ہے؟ کیا اس کو لاہور میں جلسے کی اجازت ہے؟ کیا اس کو پنجاب کے کسی گوشے میں جلسے کی اجازت ہے؟ تو جب ایسی صورت نہیں ہے تو حکومت جو مرضی کرتی رہے، اس کو جلسہ نہیں کہنا چاہیے. آپ اس کو حکومتی ایکٹیویٹی کہیں، بس ٹھیک ہے. اچھا. اور وہ جو کہہ رہی تھی کہ صرف اڈیالہ سے بری خبریں آ رہی ہیں، وہ اب رؤوف صاحب بھی یہی سوال اٹھا رہے تھے کہ بری خبریں کس کے لیے آ رہی ہیں؟ دیکھیے محترمہ مریم نواز نے اپنے سیاسی نیریٹو کی، ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہے کہ اس نے کون سا نیریٹو بنانا ہے، لیکن یہ فقرہ جو کل ان کے منہ سے نکل گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب وقت نے پلٹا کھایا اور اب وہ میری جیل میں قید ہے، اور عمران خان کی طرف اشارہ کیا،
اور اس فقرے کی ذیل میں آج وہ فرما رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل سے بری خبریں آ رہی ہیں. یہ دو فقرے آئندہ کی سیاسی زندگی میں ان کا تعاقب کرنے والے ہیں. اچھا، یہ ایسے فقرے ہیں جنہوں نے ان کے پولیٹیکل نیریٹو کے اندر کے تضاد کو واضح کر دیا ہے. اگر تو پاکستان کا سسٹم یوں چل رہا ہے کہ جیل محترمہ مریم نواز کی ہے اور اس میں لوگوں کی بندش اور وہاں سے لوگوں کی رہائی محترمہ کی مرضی کے تابع ہے، تو پھر پاکستان کا دستور تو ایک فارس ہے، ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. تو اور جس طرح وہ آج بھی انہوں نے تقریر فرمائی ہے، اس تقریر میں وہ اپنے کاموں سے زیادہ ایک قیدی کے بارے میں گوہر افشانی فرماتی رہی ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو اپنے بیانیے کو درست ثابت کرنے کے لیے بھی عمران خان کا ذکر کیے بغیر ان سے بات نہیں بن پا رہی. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کی سیاسی اہمیت کیا ہے، یا وہ جو کر رہی ہیں انہیں خود اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے. اچھا حبیب صاحب، فواد چودھری صاحب ریلیز کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سابق نظریاتی لوگ بھی شامل ہوں گے، اور وہ اب بیڑا اٹھا رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو کچھ نہیں کر سکے اس حوالے سے. کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ فواد چودھری صاحب کا دیکھیے، فواد چودھری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. اس کی وجہ ہے کہ انہیں کہیں دوسری کسی پارٹی کا مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا. تو اور انہیں اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب ہی آئندہ آنے والی سیاست کے پیوٹ ہیں، مرکز و محور ہیں. تو اس وجہ سے وہ عمران خان سے اپنی سیاست کا جوڑنا بذریعہ پی ٹی آئی وہ سوچ رہے تھے کہ اس طرح ہو جائے گا. لیکن انہوں نے دروازے میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے راستہ یہ اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ محبت سے دستک دیتے اور اندر سے آنے والی کسی بری آواز کا اچھے طریقے سے جواب دیتے، انہوں نے اسی دروازے پہ اینٹیں پھینکنا شروع کر دی. تو اینٹیں پھینکنے سے تو کوئی دروازہ نہیں کھلتا. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا دروازہ وقتی طور پر ان کے لیے بند ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک پوزیشن لے لی، اور جس طرح شعیب شاہین صاحب جیسے محترم شخص کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوئی، یعنی ان پہ تقریباً حملہ آوری ہو گئے، تو ایسی صورت میں اپنا قد فواد چودھری صاحب نے کافی کم کیا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ کیا نظریاتی لوگ اس میں شامل ہوں گے، تو پھر وہ نظریاتی اسی طرح کے نظریاتی ہوں گے نا جس طرح کے خود فواد چودھری صاحب ہیں. ظاہر ہے فواد چودھری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، تو کیا چھوڑنے والے بھی نظریاتی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ تضاد جو ہے یا ان دو مختلف عوامل کو فواد چودھری صاحب جیسے ذہین شخص اگر کیسے اس کو ریکنسائل کر سکتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کیس کے حوالے سے اور سندھ یونیورسٹیز ایکٹ کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی. دوران سماعت سزا یافتہ مجرم ارزم جنید کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سادہ لفظوں میں بات کروں تو سویلینز کے بنیادی حقوق ختم کر کے کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا. شفاف ٹرائل کا آرٹیکل 10A بین الاقوامی اصولوں کی روشنی میں ہی آئین کا حصہ بنایا گیا. اس پر جسٹس نعیم اختر نے کہا کہ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. اسی سوال پر ہم بات کریں گے. سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. عدیل، آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 63A نظر ثانی کا جو فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا اس کی حمایت بھی کر دی. جی بالکل، آپ کو معلوم ہی ہے اس فیصلے میں جسٹس جمال خان بندوخیل بھی شامل تھے اور جو اس بینچ میں بھی موجود ہیں. اور جو وکلاء صاحبان ہوتے ہیں وہ اکثر اس طرح کی تعریف کر دیا کرتے ہوتے ہیں جب ان کے دلائل مکمل ہونے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ مقدمہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 63A کا آپ کو معلوم ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک فیصلہ تحریر کیا تھا جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ ری رائٹ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کو. جو چیز کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں ہے اس کو اپنے طور پر لکھ دیا گیا ہے، ایڈ آن کر دیا گیا ہے، جس پر تنقید بھی کافی ہوئی تھی. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی فیصلے کو ریورس کیا تھا ایک نظر ثانی درخواست پر سماعت کے دوران. مگر اس پر جو تنقید ہوئی تھی وہ فیصلے پر کم ہوئی تھی اور فیصلے کی ٹائمنگ پر زیادہ ہوئی تھی. آج سلمان اکرم راجہ جو بات کر رہے ہیں یہ مختلف نہیں ہے. اس وقت بھی اس فیصلے کی تعریف ضرور ہوئی تھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا تھا، مگر اس کی ٹائمنگ پر سوالات اٹھ رہے تھے. اسی طرح آج ہم نے قاضی فائز عیسیٰ ٹائمنگ کے حوالے سے ہی فیصلے کرتے تھے.
سر دیکھیں یہ ان کا خاصا سمجھا جاتا ہے. انہوں نے بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو شاید اثرات وہ نہ ہوتے. جیسا کہ بلے کے نشان کا آرڈر ہے, ابھی کل ہی ان کے ایک دوست ہیں, ان سے ہماری بات ہو رہی تھی, ہم ان سے یہی بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہے. میں نے کہا سر یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں, فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہے, مگر فیصلہ جس وقت آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انتخابات سے 1 ماہ قبل آپ ایک پارٹی سے جو اس کا سمبل ہے وہ لے رہے ہیں, اس پر اور پھر ایک خاص ماحول میں لے رہے ہیں, خاص ماحول میں لے رہے ہیں. تو یہ قاضی فائز صاحب کا ایک خاصا تھا. اگر کمنگ بیک ٹو ملٹری کورٹس, تو آج ہم نے دیکھا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے دلائل تو مکمل کر لیے ہیں, مگر آج انہوں نے کچھ بین الاقوامی جو نظائر ہیں ان کا بھی حوالہ دیا ہے, جو مختلف جیسا کہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس رپورٹس ہیں ان کا بھی حوالہ دیا, اور کہا ہے کہ کس طرح وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں پاکستان کی فوجی عدالتوں پر, یا پاکستان میں جو سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے. گزشتہ سال جو اکتوبر اور نومبر میں رپورٹس آئی ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھی ہیں آئینی بینچ کے سامنے, جو بڑا آئینی بینچ کے لیے بھی اب بہت مشکل ہوگا ان کو دیکھ کر پھر فیصلہ, اگر انہوں نے فیصلے کو انڈو کرنا ہے یا ختم کرنا ہے, کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم ایک جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ ٹرائل ہوتے ہیں فوجی عدالتوں میں, مگر پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو کمیٹیاں ہیں, یا اقوام متحدہ ہے یا یورپی یونین ہے, وہ صرف پاکستان کی ہی فوجی عدالتوں پر کیوں سوالات اٹھا رہے ہیں. لیکن مجھے ایک سمجھ نہیں آئی کہ پہلے جسٹس امین الدین صاحب نے سوالات پوچھے کہ جناب ہمیں اپنے قانون کی طرف دیکھنا ہے. یہ ایک سپریم کورٹ کے جج کے داہنے مبارک سے یہ فکرہ آنا کہ یہ صرف ہم نے اپنا قانون دیکھنا ہے, ہمیں دوسروں کے قانون کی کیا پرواہ, یہ اس پہ تو آفرینی کہی جا سکتی ہے, کیونکہ آج کل پیکا بھی ہے اس لیے دھیان بات سے بات کرنی چاہیے. اور آج ایک اور جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا قانون میں یہ تو نہیں لکھا عالمی قوانین میں. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جتنے جج ہیں ان سب نے جو پیپر دیے ہوتے ہیں لا کے, اس میں ایک پیپر انٹرنیشنل لا کا بھی تو ہوتا ہے نا؟ بالکل ہوتا ہے سر. اچھا ٹھیک ہے. خیر, تو آج بھی جسٹس نعیم افغان صاحب اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں. بالکل, انہوں نے ایک سوال ایسا پوچھا تھا کہ یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ ٹرائل نہیں ہوتا. اس پر انہوں نے بتایا کہ پھر وہاں پر جو ٹرائل ہوتے ہیں, جیسے برٹش کی بات برٹن کی گئی, وہاں پر پھر وہ سویلین ججز ہوتے ہیں, عام ججز ہوتے ہیں جو ملٹری ٹرائل بھی کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے پھر جسٹس امین الدین خان آتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ آپ جو انفرادی بات ہے وہ نہ کریں, کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص ہے جس نے ٹی وی بھی توڑا تھا اور اس کا کیس بھی وہاں پر چلا تھا, اور بعد ازاں اس کو ختم کر دیا گیا تھا. پھر ٹھیک ہے, اس پہ آج تھوڑا لائٹر ایک بھی رہا عدالت میں. بہت بہت شکریہ عادل, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ایک اور موضوع کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. سندھ اسمبلی نے سندھ یونیورسٹیز ترمیمی بل 2025 کی دوبارہ منظوری دیتے ہوئے گورنر کے اعتراض کو مسترد کر دیا. اپوزیشن کی طرف سے اس موقع پر ایوان میں زبردست احتجاج کیا گیا, بل کی کاپیز پھاڑی گئیں. ایم کیو ایم نے جامعات ترمیمی بل یونیورسٹیز پر قبضہ کرنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف عدالت جانے کا بھی اعلان کیا ہے. منظور ہونے والے ترمیمی بل کے مطابق سندھ کی جامعات میں ایم اے پاس بیوروکریٹ کو وائس چانسلر مقرر کیا جا سکے گا. اسی ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں صدر فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز ایکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن پروفیسر ڈاکٹر اختیار علی گھمرو صاحب. پروفیسر صاحب, ایک پی ایچ ڈی سینئر استاد کی بجائے اگر ایک سرکاری بیوروکریٹ وائس چانسلر تعینات ہوگا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کا اور اپنا موقف پیش کرنے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ جامعات جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں, وہاں پی ایچ ڈی جو کہ اعلیٰ ترین ڈگری ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے. وہ یونیورسٹیز میں مختلف فورمز کے اجلاس ہوتے ہیں, پی ایچ ڈیز کے جو ہے نا فائنل سیمینارز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ایڈوانس ریسرچ بورڈز کی میٹنگز ہوتی ہیں, اکیڈمک کاؤنسلز ہوتی ہیں جہاں پہ پروفیسران ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو ہیڈ کرنا اور چیئر کرنا, اس کے علاوہ جو کورسز ہیں, کیونکہ اساتذہ کی ٹریننگ ہی اسی میں ہوتی ہے کہ کیا کورسز پڑھانے چاہیے, کون سی نئی جو ہیں وہ ڈگریاں یا وہ صنعتیں یا اس میں نئی ایڈیشن کرنی چاہیے تعلیمی, کیونکہ ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹس کے آنے سے ایک اس میں جو ہے نا ایڈمنسٹریٹولی تو وہ اس کو اس طرح چلانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی کوئی ایک پابند قسم کا سسٹم ہو, لیکن وہ تعلیمی لحاظ سے ان کو کوئی بھی اس میں تجربہ نہیں ہوگا,
इससे यूनिवर्सिटीज का जो हाल है गोमरो साहब, वो बिल्कुल डॉक्टर जैसे गोमरो, वो- आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा मौका भी आया है कि जब पाकिस्तान में रिटायर्ड जनरल्स को यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर बना दिया गया था। जी जी बिल्कुल वही चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में असल में यूनिवर्सिटीज में शऊर जो है ना सिर्फ डिग्रियां दी जाती हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में, वहाँ तलबा जो है ना वहाँ बहुत सारा जो है वो शऊर सीखते हैं दुनिया में जो समाजियात के इश्यूज होते हैं, पॉलिटिक्स की उनको अंडरस्टैंडिंग होती है और ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज ऐसे स्कूलों की तरह हो, ऐसे कंट्रोल एनवायरनमेंट हो, ऐसे जेल की तरह एनवायरनमेंट हो जहाँ सिर्फ वो बुक से निकलें, क्लास से निकलें, फिर क्लास में जाएं, एक किताब की इतनी असाइनमेंट्स हो कि वो उससे बाहर सोच ही ना सकें क्या ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इनको अब इन यूनिवर्सिटीज से खतरा होने लगा है कि भाई ये जो शऊर पैदा हो रहा है इससे उनकी जो है उनके लिए अपना जो है वो क्या कहते हैं जागीरदाराना जो हुकूमती तर्ज अमल है उसको बचाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इनको कंट्रोल कर रहे हैं। प्रैक्टिकली फेडरेशन इस पे कुछ करने का इरादा रखती है? अभी ज़बानी तो आप लोग मजम्मत कर रहे हैं क्योंकि अपोजिशन भी इस पर काफ़ी एहतजाज कर रही है। जी, हमने 20 दिन से भी ज़्यादा अरसे तक क्लासेस का बाइकाट रखा, मुकम्मल तौर पे तदरीसी अमल बंद था सिंध की जामियात में। उसके अलावा तलबा का नुकसान हो रहा था तो हमने थोड़ी स्ट्रेटजी इसमें चेंज की। अभी एहतजाज तो हमारा चल रहा है लेकिन हमने वो कोर्ट में जाने का भी वो हमारा वो सारा सिलसिला चल रहा है। उसके अलावा हमने ईद के बाद सिंध असेंबली के बाहर सिंध की जामियात की तमाम असातिज़ा को लेके वहाँ सिंध असेंबली के बाहर इस जो ईद आ रही है इस ईद रमजान के बाद हमने उधर धरना देने का भी फैसला किया हुआ है, ऑलरेडी फैसला किया हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।